दुनिया की तारीख में बहुत से कल्फ लीडर्स आ चुके हैं, यानी कि ऐसे रहनुमा जिनकी एक ऐसी फॉलोइंग हो जो कि उनसे सवाल करने को ब्लास्फेमी और गुनाह कबीरा समझते हैं। वो समझते हैं कि लीडर से सवाल करें इसका मतलब ना आपका मुल्क से तल्लुक़ है, ना कुल वतनी से और ना ही ईमानदारी से, और आपको गैरतमंद कहना भी गलत बात होगी उसके बाद अगर आप मुझसे सवाल करें। और ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, सियासी रहनुमा के तौर पर आते रहे हैं, मुल्कों के हुक्मरान के तौर पर आते रहे, मजहबी पेशवा बन के आते रहे हैं, सोशल मूवमेंट के लीडर्स बन के आते रहे, कुछ फॉर्म में आर्टिस्ट बन के भी आते रहे हैं, एक्टिविस्ट बन के भी आते रहे हैं। और इन्होंने बहुत सी तबाही फेरी है क्योंकि बहुत से लोगों का एहतसाल किया, उनके दिमागों पर गलबा हासिल करके उनसे वो काम किए जो वो कभी ना करते। तो आज ऐसी एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी 1978 की, और जिम जोन्स नामी एक गल्फ लीडर था जो कि यूएस के अंदर राज पजीर था, और उसने एक ऐसी मूवमेंट चलाई जो कि रिलीजियस मूवमेंट थी, मजहबी मूवमेंट, यानी कि वो रूहानियत की बातें करता था और इसके अलावा सोशलिज्म का सपोर्टर था। और बात है उसको इतना इल्म को कि सोशलिज्म का फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि उसने लोगों को बताया कि हमें उसके लिए लोग काम करना पड़ेगा। हमें माओ को सपोर्ट करते हैं, हम स्टालिन को सपोर्ट करते हैं, और सोवियत रूस को फंड नहीं करनी चाहिए हमें। जब ये सारी एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो गई उन्हें अमेरिका के अंदर, वहाँ से वो गयाना शिफ्ट हो गया। वहाँ छोटी सी कम्युनिटी बना जिसका नाम उसने पीपल्स टेम्पल्स रखा। ये पीपल टेम्पल्स में लोग जाया करते थे उससे लेक्चर लेने के लिए, उसका हुक्म सुनने के लिए और फिर उसके पे अमल करने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लीडरान जो है वो मैडनेस के करीब पहुंच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको एक ऐसी स्पिरिचुअल किस्म की फॉलोइंग मिलती है कि वो ऐसे पैरोकार बनते हैं कि वो उसको खुदा समझने लगते हैं, ठीक है। और वो भी आगे से भी नार्सिसिज्म का शिकार, नरगिसियत का शिकार हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि मुझसे बड़ा रहनुमान कुरे अर्ज़ पर है ही नहीं, इसलिए मैं ही सबसे अजीम इंसान हूँ जो आज इस ज़मीन पर आया है। इससे उसका दिमाग हो जाता है ख़राब, और दिमाग की खराबी का सबूत ये मिलना शुरू हुआ। गयाना के अंदर जो पीपल्स टेम्पल्स उसने बनाया, वहाँ पर उसने ये ऑर्डर चूँ कि बहुत जो फाशिज़म का राज आने वाला है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत और साम्राज्य हमारे खिलाफ है और हम ये चाहते हैं कि एक गैरतमंद ज़िंदगी गुजारें। और मुझे ये इल्म है अपनी रूहानी सलाहियतों से कि आने वाले दौर में बहुत बुरा आने वाला है। आपके साथ अपने फॉलोअर्स को कहा सुने, और आपके साथ ऐसा मामला पेश आएगा कि फासिद जो है आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे तशद्दुद करेंगे, आपका बुरा असर कर देंगे और आपको गुलामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे। तो इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन उसने क्या दिया? उसने कहा रेवोल्यूशनरी सुसाइड कर लो। दोबारा सुने, रेवोल्यूशनरी सुसाइड यानी कि इनकलाबी खुदकुशी करते हैं मिलके सारे। और उसने ये कहा कि मैं ये तसल्ली से कह रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये कर लेंगे तो तारीख़ में आपका नाम ज़िंदा रहेगा। वो गैरतमंद लोग हैं जिन्होंने गुलामी की ज़िंदगी को कबूल नहीं किया और अपनी जानें दे दी, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, नहीं माना फासिज्म को। और उसका हुक्म देना था। उसके बाद फ़ौरन सवाल जेल में कहाँ से आता, बल्कि उनका दिमाग, फॉलोअर्स का दिमाग तो बंद है। तो फॉलोअर ने टोटल कहा ठीक है साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। और एक एक करके लाइन बनाई गई, एक टप रखा गया जिसमें जहर था, साइनाइड, और सिरिंजेस से जहर बार बार के लोगों ने अपने बच्चों को भी पिलाया और ख़ुद भी पिया। और चंद घंटे के अंदर के में कितने लोगों ने सुसाइड किया? 918 लोगों ने, क्लोज टू 1000 पीपल committed a mass suicide under the direction of their Gulf leader जॉन जोन्स, जिसमें 308 बच्चे भी थे। या तस्वुर कीजिए कि आप अपने शीरखार बच्चे को जो गोद में है उसको जहर अपने हाथों से पिलाएं, वो आपके सामने तड़प के मरे हो, फिर आप खुद भी मर जाए। चंद घंटे बाद इस मैडनेस के होने के बाद रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गई कि वहाँ क्या हो रहा है। अमेरिकन आर्मी को भी वहाँ हेलीकॉप्टर से जो है वो लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा गयाना की पुलिस पहुँच गई। जब अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो आज तक दुनिया को ट्रोमेटाइज करता है, वो मैस सुसाइड का मंजर था। जिम जोन्स साहब ने डिप्रेशन के मारे अपने आप को भी गोली मारी और उसकी लाश भी वहाँ पड़ी हुई थी। और अभी ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको एक क्लिप दिखाना है। ये क्लिप देखें, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ।
تو ویسے میں کسی بھی سیاسی موضوع کے اندر کسی بھی شخص کے مذہبی آرگومنٹ کو ان ٹچ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیاست میں مذہب کو گھسانے کے ہی خلاف ہوں کہ ہر وہ انسان جو سیاست میں مذہب کا استعمال کرتا ہے وہ دراصل صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ عوام کے مذہبی جذبات کا استحصال کر کے ان کا ووٹ اور سپورٹ حاصل کر کے ان کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مر جانا چاہیے غلامی کی زندگی سے بہتر ہے, ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جا. لیکن مجھے یہ ریفرنس کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہاں یہ لکھا ہو کہ اس سے بہتر ہے مر جاؤ کہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا ریفرنس جناب لے کر آئے ہیں جو خود ہی تخیل میں چاہے خیال میں کیا ہے انہوں نے استعمال کر دیا. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, یہ دوسری سے تیسری بار یہ بات کر رہے ہیں اس زندگی سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. لوگوں کے بچوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے جانے کیوں نہیں دیتے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس غلامی کی رجیم میں پی ڈی ایم کے انڈر ہے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ چوروں, ڈاکوؤں, سرداروں اور نوازوں کے انڈر اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں. اس سے بہتر کہ آپ کو ایسی موت قبول ہے جو کہ آنریبل, ایک ایسی موت جس میں ساتھ ساتھ آپ کی غیرت جو ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے اور تاریخ میں آپ کا نام یاد رکھا جائے. جب خان صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے کیوں نہیں یہاں پہ آتے تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں. ایک انٹرویو میں 2 ہفتے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میرے بچے اس لیے پاکستان نہیں آتے, اب یہاں صورتحال بڑی خراب ہے. لوگوں کے 40 بچوں کو مروا کے باہر آ کے وکٹری کے ساتھ منا رہے تھے, اب انہی لوگوں کے بچوں کو دوبارہ کہہ رہے ہو کہ جانے دو میری انا کی تسکین کے لیے. اگر تو ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اگر آپ ایک نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ نظریہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے طاقت چاہیے, آپ اس کے لیے سفر کرنے کو تیار ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے تانگ دستی کی زندگی گزارنے کو قبول کر لیتے ہیں. یہ انسان ایک رات جیل میں رہتا ہے اور پورے ملک کو جلانے کا آرڈر دے دیتا ہے, اور جب وہ بچے مر جاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دراصل جو مرے ہیں وہ ہمارے لوگ, جو گرفتار وہ ہمارے نہیں ہیں, ان کو جہاں مرضی لے جاؤ. ٹھیک ہے, اور اس سارے بات کے بعد بھی ابھی بھی انا کی تسکین نہیں ہوتی اور ریپیٹڈلی ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے جان کیوں نہیں دیتے, باہر آ کے مرتے کیوں نہیں اپنے بچوں کو مارتے یا زہر پلاتے آپ لوگ. اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو تمہارے زندہ رہنے پر لعنت, تمہیں شرم آنی چاہیے. اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں, ان کا یہ پچھلا ایڈریس ہے یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں, اس میں کیا فرما رہے ہیں قوم کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط کرے, بزدل کی سزا موت ہے. ٹھیک ہے, اور جو نکل نہیں رہا باہر وہ اصل میں ایمان ہی نہیں رکھتا, اس کا ایمان ہی کوئی نہیں, وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا. دیکھیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. یہ ٹائم ہے آپ کا اب ایمان تو بار بار یہ مطالبہ یہ جناب کر رہے ہیں کہ اگر مجھے وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ سڑک پہ آ کے اپنا خون نہیں بہاتے, نہ آپ مسلمان ہیں, نہ آپ کا کوئی ایمان سے تعلق ہے, نہ اللہ سے تعلق ہے, نہ غیر سے تعلق, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کیا ایسی زندگی سے لانے اس پہ کو قربان کر دیں میرے اوپر. is acting like Jim Jones. He wants people to die for the sake self-interest only, which is یہ لوگوں کو سیاسی موٹیویشن دے رہا ہے. یہ کوئی اسپریچول لیڈر نہیں ہے, وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں مذہبی لیڈر بن گیا ہوں, اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو میری کوز کے لیے کھڑا ہو جائے گا وہ دراصل آزادی چاہتا ہے, اور جو میرے خلاف ہے وہ تو غلامی کی زندگی میں بغیرتی کے ساتھ رہ رہا ہے. اس لیے آپ کو ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اس مینٹالٹی تک آ چکے ہیں. اب بھی بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے, ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا, تب بھی آپ انہی پہ تنقید کر رہے ہیں, کسی اور پہ نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس سوسائٹی کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کنٹری میں بہت بڑا تھریٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسا مینیا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں عوام اپنے بچوں کو بھی قربان کر دے, 9 مئی کے واقعات کے طرح ان کا مستقبل تباہ کر دے. سافٹ ویئر انجینئر جا کے جہاں اس کو آگ لگا رہا ہے, 20 سال کی سزا ہو رہی ہے, فیوچر تباہ ہو گیا سارے, اور یہ جناب بیٹھ کے لیکچر دے کے اور مرو اور جانے دو, لاشوں کا پہاڑ بناؤ میرے لیے, اس کے بعد میں خوش ہوں گا. ابھی میں خوش نہیں. ساری بنیاد جو سیاسی موومنٹ کے جھوٹ پہ رکھی, شروع سے یہ بتایا وہ چور اور ڈاکو لفافے سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں. اور اب جناب کے اپنے جو لوئر ہیں جو کہ ان کا اپنا کیس لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, انہوں نے ذرا کیا کہ یار پہلے یہ دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروایا گیا وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا, جوڈیشری سرور استعمال ہوئی.
بالکل یہی نظر آتا ہے، یہی جو چین آف ایونٹس ہیں وہ وہی شو کر رہے ہیں. تو حامد خان صاحب، جو کہ حامد خان صاحب کے وکیل حامد میر صاحب کے شو میں فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ عدالت کے فیصلے بہت پہلے ہو چکا تھا. ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی جو کہ جج تھے اس ٹائم کے، جن کے پاس انٹیلیجنس کے افسران پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے انٹرویو میں یہ کہا اکارڈنگ ٹو ہم، میرے پاس افسران ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ دینا ہے. میں نے کہا یہ میرا استحقاق ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اس انٹرویو کی بیس پہ، آواز اٹھانے کی بیس پہ ان کے خلاف ریفرنس کا ان کو فارغ کر دیا. اس کو بھی حامد خان کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بیٹے سے تنہا نہ لینے پر وزیر اعظم فارغ ہو گیا. اور جناب نے آگے پورا نیریٹو بنایا چوری اور ڈاکہ مارنے کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا. اور اس کے بعد بھی خود بھی کیا مانا، ڈاکومنٹ آپ کی اسکرین پہ چاہ، اس کا مشاہدہ کہ یہ پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کی ہے، جو جس میں ملٹری کورٹس میں ان کے رہنما کو ٹرائی کرنے کی بات ہے. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز میرے سے اپنے والد کا بدلہ لے رہی ہیں، جبکہ اسی والد کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے ہٹایا، میں نے نہیں. تو عمران خان خود ایڈمٹ کر رہا ہے، خود اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی جنرل باجوہ صاحب کے انڈر. اور آپ کو کیا سکھایا، چور اور ڈاکو ہیں اس لیے نکالا گیا. سارا میں نے جھوٹ کی بنیاد پر بنایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے نواز شریف کے. میں نے آج تک نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا. میں نے ایک ویڈیو کوٹ کر لیا جس میں اس کو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ سلوشن ہے پاکستان کے مسائل کا، جس میں میری ایک ویڈیو دکھا دے جس میں میں کہہ فائنینشیل بہت کلیئر ہے، نو ڈیٹا ایٹ آل. لیکن اس میں مینٹیلٹی یہ بنایا کہ ہر وہ انسان جو میرے خلاف بولے گا وہ پٹواری ہے اور وہ چوروں کے ساتھ ہے. وہ خود یہ کیا بنا رہا ہے، چوری کے بیس پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ لڑائی کے بیس پر نکالے گئے تھے. اصل میں اتنا بڑا یوٹرن جو کہ بیسز ہے آپ کے سارے سیاسی فلسفے کا، وہ لے کے چپ کر کے بیٹھے فالوور، پھر وہی کا وہی ہے. بات کرتے ہیں ملٹری کورٹ کی. ان کے کورٹ کے اندر 26 ولینز کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کرے ان کے اقتدار کے نیچے. وہ کیا تھا پھر؟ بات کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی، تو کہا باجوہ صاحب سے بڑا اب تک کوئی ڈیموکریٹک جنرل آیا ہی نہیں. میں لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کو تیار ان کو. آپ کو کیا فرمایا، زبردست حقیقی آزادی کی جنگ آئی فوج کے خلاف. اب تو بینیفیشری ہیں سارے نظام کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے، اب بچوں کے مستقبل خراب کر دیا یہاں پہ آپ نے. اور اس کے بعد جناب مہدی حسن صاحب کو انٹرویو دے کر مزاح چیک کریں. مہدی حسن صاحب کو اسٹارٹ میں کیا کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ڈیموکریسی انوالو کر رہی تھی جب مشرف جانے کے بعد 2 حکومتیں ڈیموکریٹک آئی، جبکہ پہلے پیپل پارٹی کی اور 13 سے 18 نون لیگ کی. لیکن اب ڈیموکریسی کا حال بہت خراب ہو گیا ہے. اس ڈیموکریٹک کو ڈیریل کرنے کا آپ کو لانچ کیا تھا، اب ایز اے تھرڈ فورس آئے کیوں نہیں تھے آپ؟ اسی لیے تھے وہ جو رولنگ لنگری ڈیموکریسی جو بھی کرپشن ٹیررزم یا لوڈ شیڈنگ جو بھی تھا، پرنسپل کا صرف ایک پرنسپل ہوتا ہے، چلنے دو وہ خود ہی کریکٹ کر لے گی. میں عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو نکالے جانے کے خلاف ہوں کہ اس نے اس کو ہیرو بنا دیا، ادروائز ایک ٹکے کا کام نہیں کیا اس بندے نے. لیکن آرگومنٹ کیا کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سامنے کہ ڈیموکریسی ڈرائیو کا بڑا برا حال ہو گیا، ملٹری کورٹس بننا شروع، فریڈم اسپیچ ختم ہو گئی. مہدی حسن نے آگے سے کہا آپ کو رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی جو این جی او ہے اس نے کہا تھا پیریٹر آف دا پریس، یعنی کہ صحافت کے لیے ایک زہر قاتل، ایک جن جو کہ صحافیوں کو کھا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے دور میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی یاد نہیں ہے آپ کو، تو اس پہ یادیں بھی آئے بادشاہ شروع. جناب نے کہا نہیں آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ان 2 چیزوں کو، تھا بہت کم ظلم تھا، بہت زیادہ ظلم ہے. متی اللہ جان کو اٹھا میں اگلے دن واپس لے آیا اس کو. حالانکہ سارا عالم کے بارے میں جناب فرمایا احمد میر کو انٹرویو میں کہ مجھے تو پتہ نہیں وہ کہیں گولیاں لگ گئی اس کو اس بات پہ، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ کہ فاشزم اس لیے بڑھ گیا کہ پاکستان کے عظیم جرنلسٹ 3 سے 4 ایسے ہیں جو کہ ملک چھوڑ کر چل گئے. ابھی یہ عظیم جرنلسٹ کو جائیں اس کی فہرست دیکھ لیں. پہلے جو ہے صابر شاکر صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو ان کے عظیم جرنلزم کا تو پتہ ہی ہے، جس میں نواز شریف صاحب کے نااہلی کے کورٹ کے بعد آلموسٹ یوز ڈانسنگ ناچ رہے تھے کہ نااہل کر دیا گیا، نااہل کر دیا گیا. ایک ایسا آدمی جو کہ فیکٹس کو رپورٹ کرنے کا کام کر رہا، ٹی وی پہ اس لیے ڈانس کر رہا ہے کہ 2/3 سے جو ووٹ لے کر بندہ آیا، اس کو ایک سٹی پولیٹیکل جج نے جو سیاسی ترین جج تھا بابا ڈیم صاحب، اس نے نکال باہر پھینک دیا جرنلسٹ ناچ رہا.
یہ پہلے یہ ملک چھوڑ دوسرے وجہ سے صاحب جو کہ امریکہ میں ہیں، اور ان کا بھی خان صاحب نے ہنٹ کیا کہ وہ بھی چلے گئے ملک چھوڑ کے. جو وزیر اعظم باس ٹاپ میں بیٹھ کے بتایا کہ سارا پیسہ ملک کا وزیر اعظم کا اس کا رہا ہے. سویلین نے ڈسٹروائے کیا پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کی جو گلین چٹ ہے وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کاروبار کوئی اور چیز وہ کوئی ہے ہی نہیں. ایک ان کا بڑا ایک ان کو افسوس ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تیسرے جناب جو ہیں وہ معین پیرزادہ صاحب ہیں، اور ان کی صحافت بھی آپ کا سلوٹ مارنے والی دیکھی ہے، جس طرح پی ٹی وائی کا ورکر کا کردار ادا کرتے رہے. ان صحافیوں کے جانے سے فاشزم کا دور برپا ہو گیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لا سکتے ٹی وی کے اوپر. لاہور ایک سیمینار میں نواز شریف کا نام لینے کی وجہ سے لوگوں کی تاریں کاٹ دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی. امریکہ میں جا کے کہتا تھا کہ میں پاکستان میں جا کے دوں گا، نواز شریف کا ایسی بند کروں گا، دیکھوں گا کیسے یہ سی میں بیٹھتا ہے. اب یہ ڈیموکریٹک بنے امریکہ سے مطالبہ کرے کہ ہمیں بچائیں آ کے. اس کا سارا یہ کنکلوژن یہ ہے کہ یہ گلف لیڈر بن چکے ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف کھڑے ہونے والے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو کنٹرول کرو. شہباز گل جیسے شہباز گل جیسے ایسے کریکٹر جو ناقابل برداشت ہیں، جن کو بولنا نہیں ہے، جو جگت باز ہے، ان کو ایلیویٹ کیا بڑے بڑے عہدوں پہ، اور صرف اس لیے کہا کہ لوگوں کی پگڑی اچھالتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ نہیں. پہلے اس تک محدود ہے، اب یہ خون مانگ رہے ہیں آپ کا. اب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جو نہ نکلا اس کو شرم آنی چاہیے، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. اس کی زندگی پہ لعنت، اگر وہ نہ مرے تو پھر اس کو نہ غیرت ہے، نہ اس کے اندر ایمان ہے، اور اس کو قرآن کا بھی علم نہیں ہے. اور قرآن میں لکھا ہوا کہ مر جا اگر ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر. اس طرح کے ریفرنس سامنے لے کے آ رہے ہیں، ویپنائز کر رہے ہیں ریلیجن کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کر مجھ سے زیادہ ظلم کسی پر ہوا بھی نہیں. بھائی آپ اپنے بچوں کو لے کے آئے نا، اپنے دونوں بیٹوں کو لائیں پاکستان، اور انہیں کہیں کہ اگر تم غلامی کی زندگی گزارتے تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مرو میرے لیے، جان دو. عام پاکستانی بچے سے کیوں مانگتے ہو زندگی اس کی؟ اس کو مروانے کے لیے کیوں پیش کرنا چاہتے ہو ریاست کے سامنے؟ اس کو 9 مئی کی طرح جو ہے وہ آگے لگوانے اور وہاں پہ پیٹرول بم مارنے کے چکر میں گولیاں کیوں لگواتے ہو؟ 40 لاشیں تمہیں مل گئی، آپ بھی تم خوش نہیں ہو. تو صرف اور صرف میسج یہ ہے کہ ان کی جو مظلومی کا ڈونگ ہے اس کا حصہ مت بنے. ان کے تنقید جاری رہنی چاہیے. دے آر نو آؤٹ آف دا پاور ایٹ آل. یہ اسٹل ویری ان پلیس. اور آپ کو یہ کہیں ان کی حکومت نہیں ہے تو دماغ ان کے وہی وہی ہیں. کسی بھی پی ٹی آئی فالوور سے ڈپیٹ کر کے دیں گالی نہ پڑے تو مجھے پکڑ لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاشزم صرف ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ڈنڈے کے طور پہ کارنر تو کر دیا ہے، چینج نہیں ہوا. یہ دماغ وہی کا وہی ہے جو مرڈرس دماغ ہے، جو تنقید کو دشمنی سمجھتا ہے. اس لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے ریشنل کرٹیسزم کرنا پڑے گا، ان سے چنگل سے بچنا پڑے گا. اور یہ جو خون مانگ رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ پہلے اپنے بچوں کا خون دیں، اس کے بعد اپنے بچے ہم حاضر کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. تھینک یو.